अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ माओ, प्यारी बहनों, प्यारी बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान अज़ीम कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अल्लाह ताला के महबूब बंदों का तज़किरा पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए जमा फरमाया है। इस इल्म को हासिल करने की हमें तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करते हुए हम ये दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इन प्यारे नफूस के जो आदात व अतवार थे, इनका जो ईमान था, इनके जो अंदाज़ ज़िंदगी थी, अल्लाह ताला हम सबको उसको अ, अपनी ज़िंदगियों में अमल पैरा होने की हमें तौफीक अता फरमाएँ। अल्लाहुम्मा बारिक ली व लकुम आमीन या रब। मेरी बहनों, आज का ये जो टॉपिक हमने लिया है सहाबा कराम के इस असहाबुन नबी की सीरीज में, आज हमने जिक्र लिया है सैयदना हसन व हुसैन बिन अली रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। ये प्यारा तज़किरा, ये वो दो सहाबा थे हसन व हुसैन, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले थे और अपने नाना यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर सवार हो जाते और ये बड़े प्यार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर उठाते तो इन्हें प्यार से पकड़ लेते और इन्हें अपनी गोद मुबारक में लिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अपने गोद में इन्हें खिलाया। ये वो तज़किरा है हसन और हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा का, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फूल करार दिया। कहा कि हुमा रैहानता रैहानता या मिनद दुनिया, ये दोनों मेरे ये दोनों दुनिया में मेरे दो फूल हैं। तो सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा तज़किरा इनका आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा का। तो ये दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा के लफ्ते जिगर थे। ये दोनों का तज़किरा आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा हम पढ़ेंगे आज सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु अन्हु के फ़ज़ाइल पे भी इंशाल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हज़रत सैयदना हसन रदियल्लाहु अन्हु और हुसैन रदियल्लाहु अन्हु, ये दोनों का तज़किरा हम पहले पढ़ते हैं। ये दोनों हसन रदियल्लाहु अन्हु और हुसैन रदियल्लाहु अन्हु अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों के महबूब थे। अल्लाह के भी महबूब थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी महबूब थे। जैसे कि हदीस आती है तिरमिज़ी की, उसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक रात मैं किसी ज़रूरत से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज उठाए हुए थे, तो मालूम नहीं वो क्या थी। जब मैं अपनी जरूरत से फारिग हुआ तो अर्ज किया, आप क्या उठाए हुए हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर खोली तो अंदर हसन और हुसैन थे। सुभान अल्लाह, हसन और हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा थे, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूल्हे पर उठाया हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं। या अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। सुभान अल्लाह। यानी क्या दुआ की है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? पहले तो ये बोले कि हादानी, ये दोनों इब्नया यानी मेरे बेटे हैं, हादानी इब्नाया। फिर फरमाया कि वबना, और ये दोनों बच्चे हैं, वबना बनु वबना बनती, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। और इसके बाद दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, अल्लाह अल्लाह बेशक मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। फ़इहिब फ़इहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। सुभान अल्लाह, यानी अल्लाह आप भी इनसे अल्लाह बोले कि मैं उन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उनसे मोहब्बत फरमा, और तू उनसे भी मोहब्बत तू उनसे मोहब्बत करे तो तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। यानी जो इन लोगों से मोहब्बत करते हैं अल्लाह, आप उनसे भी मोहब्बत फरमाई। तो मोहब्बत का माना क्या है? मोहब्बत का माना क्या है? जैसे आज है हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत के दावेदार तो बहुत हैं, दावा करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन असल मोहब्बत किसे कहते हैं? दावे करने से मोहब्बत नहीं हो जाती। अगर मैं कहूँ मैं फलान से मोहब्बत बहुत करती हूँ, मेरी अम्मी से, मेरी अब्बू से, मेरे फलान से, मेरे फलान से मैं मोहब्बत करती हूँ, मैं सिर्फ दावे भरने से नहीं होता। असल क्या चीज होती है कि उनके कहने पर, उनके फर, फरमान पर अपनी फर्माबरदारी करना।
یعنی ان کے فرمان پر فرما برداری کرنا، ان کا کہاں ماننا، یہ محبت ہوتی ہے۔ محبت میں یہ نہیں کہ محبت کر رہے ہیں اور جس سے محبت کر رہے ہیں ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ محبت کر رہے ہیں اور ایسی محبت کر رہے ہیں کہ ان کا راستہ ایک تھا اور ہم دوسرا راستہ اپنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ محبت ہے ان سے، تو اسے محبت نہیں کہتے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں کہ بندہ جس سے محبت کر رہا ہے ان کے زندگیوں کو دیکھ کر ان جیسی زندگی گزارے، ان جیسے کام کرے، تو وہ ہوتی نا محبت۔ محبت یہ نہیں ہوتی کہ صرف دعوے کر رہے ہیں محبت کے، تو دعوے کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ محبت یہ ہوتی ہے کہ فرما برداری کی جائے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیے تھے حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، دونوں بھی، اور ان دونوں نے اسلام کی خاطر کئی مصیبتیں اٹھائی، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کی، فتنوں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو ان کے جو بڑے بڑے کیا کہتے ہیں کارنامے تھے، ان کارناموں کو نظر انداز کر کے ہم صرف محبت کے دعوے بھریں اور یہ کہیں کہ ہمیں محبت ہے لہٰذا ہم کچھ بھی کریں گے، ان کے خلاف کریں گے، ان کے نانا کے دین کی بے حرمتی کریں گے، ان کے نانا کے اخوال کو نہیں دیکھیں گے اور ان لوگوں کے حسن سلوک کو نہیں دیکھیں گے جو صحابہ کرام کے ساتھ ان کا تھا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، کہ آج جو شیعہ نے علی، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں شیعہ گروہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حسن حسین سے رضی اللہ عنہما سے بے حد محبت رکھتے ہیں، لیکن پھر یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ حسن حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں صحابہ کی بے حد عزت کرتے تھے، صحابہ کی بے حد عزت کرتے تھے۔ تو وہ عزت کا تقاضا یہ ہے نا کہ دوسرے صحابہ کو بھی آپ مانیں، ایسے نہیں کہ مطلب بس دونوں کا ہی نام لیں، اس کے علاوہ کسی کو آپ نہیں مانیں گے، یا پھر دونوں کے نام سے کیا کہتے ہیں کہ ماتم کریں گے، اپنے آپ پر ستم کریں گے، مار لیں گے اور کہیں گے کہ ہم ان کی محبت میں مار لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے نہیں کہا نا، انہوں نے نہیں کہا اپنی محبت میں مارنے کے لیے، اور کیا وہ خوش ہو جائیں گے جب ان کے سامنے جا کر یہ ٹھہریں گے، جب امام اللہ، جب سب ٹھہریں گے اللہ کے سامنے، تو یہ لوگ بھی ہوں گے نا آزو بازو ہر طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب قرب اللہ تعالیٰ کے قریب میں جیسے انبیاء، صلحاء، شہداء، صالحین، ان لوگوں کی جماعت میں یہ لوگ ہوں گے نا۔ تو یہ لوگ کا جب آپ، یعنی یہ جو محبت کے دعوے بھرتے ہیں اور غیر غلط کام کرتے ہیں، تو ان لوگوں سے جب ان لوگوں کی حسن حسین رضی اللہ عنہما کی ملاقات ہوگی اور یہ بولیں گے کہ ہم نے آپ کی محبت میں ایسے ماتم کیا، ایسے مار لیا، ایسے یعنی زخمی کر لیا اپنے آپ کو، تو کیا وہ خوش ہو جائیں گے یہ سن کر کہ ارے سبحان اللہ، تم نے تو بہت عمدہ کام کیا، مار مار کر اپنے آپ کو زخمی کر لیا ہماری محبت میں؟ کیا خوش ہوں گے؟ نہیں نا۔ تو سبحان اللہ، محبت کا دم بھرنا کافی نہیں ہے، بلکہ محبت وہ ہوتی ہے کہ بندہ اطاعت گزار بنے، فرما بردار بنے، ان کی جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرے، ان کی خوشی میں، ان کی جو بات میں خوشی تھی وہ اعمال کرے، اور ان کی خوشی بظاہر ہے کہ دین اسلام میں تھی، تو دین اسلام کی پیروی کرنے والا ان سے سچا محبت کرنے والا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم کو سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، اللہم آمین یا رب۔ تو میری بہنوں، ابھی میں نے ترمذی کی ایک حدیث پڑھی، ترمذی کی حدیث میں میں نے آپ کو بتلایا کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور ان دونوں سے جو محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان سے بھی محبت فرما۔ تو سبحان اللہ، یہ دعا کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک حدیث یہ بھی آتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک روایت کردہ حدیث ہے بخاری کی، وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ کیا کہا؟ یہ دنیا کے دو میرے پھول ہیں، یعنی اتنے بے حد چاہتے، ہم جیسے اپنے بچوں کو کہتے نا کہ یہ تو میرا پھول ہے، تو ویسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چاہتے تھے، دونوں نواسوں کو کہتے تھے کہ یہ میرے دو پھول ہیں۔ اور میری بہنوں، یہ ہوتا نا اکثر ہم جب نماز پڑھتی ہیں، جو اب دیکھیے جو والد شفیق ہوتے ہیں، جو نانا دادا شفیق ہوتے، بہت شفقت محبت کرنے والے ہوتے، تو وہ ان کے کندھوں پر جا کر چھوٹے بچے سوار ہو جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، کیا پیارا منظر تھا ہوگا، جو کہ طبرانی کی ایک حدیث میں آتا ہے، براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یا دونوں میں سے کوئی ایک آئے اور دوران سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر چڑھ گئے۔ جب آپ نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا تو اپنے ہاتھ سے
انہیں یا دونوں کو پکڑ لیا اور نماز کے بعد فرمایا تم دونوں کی سواری تو کیا ہی خوب سواری ہے. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ نماز ختم کرنے کے بعد دونوں کو چوم کر فرمایا کہ ارے تم نے تو بڑی عمدہ سواری کی ہے. کیا سواری کی ہے تمہاری سواری؟ تو کیا سواری تھی. تو سبحان اللہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ سوار ہوئے. نعمل مطیتکما، کیا کہتے ہیں کہ بڑی بہترین سواری، بڑی کیا بہترین سواری تھی، کیا ہی خوب سواری تھی تم دونوں کی سواری. یعنی سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لاڑ پیار کرتے تھے بچوں سے. یہ بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے بچے پسند نہیں آتے. بچے پسند نہیں، سنت رسول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بچوں سے محبت کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بچوں کو پیار کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بچوں کی دلجوئی کرنا. تو ایسے نہیں کہیں کہ بچے پسند نہیں. اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا ہمارے بچے ہی پسند آتے ہیں، ہم کو دوسروں کے پسند نہیں آتے. نہیں، ایک فطری محبت ہوتی ہے اندر سے، ایک ہوتا ہے جذبہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے کہ بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، کچھ شرارت کرتے ہیں کچھ، تو آپ انہیں پیار سے سمجھائیں، اور لیکن بچوں سے محبت کریں. بچوں سے محبت کریں. بچوں سے محبت کرنا سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ نے دیکھیے کیسے سجدے کی حالت میں سے اپنے دونوں نواسوں کو، یعنی سجدے سے اٹھتے وقت گرنے کا اندیشہ رہتا ہے نا. بیٹھے ہیں بچے، ہم سجدہ کر رہے ہیں، بچے بیٹھے ہیں. اب ہم جب سجدے سے اٹھیں گے تو بچے گر جائیں گے نا. تو کیا سجدے سے اٹھتے اٹھتے اپنے بچے کو ہاتھ میں پکڑ کر اٹھنے سے نماز خراب نہیں ہوتی. یہ بھی مسئلہ ہمیں معلوم ہوا. نماز خراب نہیں ہوتی ہماری. لوگ کہتے ہیں نا ارے نماز پڑھیں، بچے آ کے تنگ کرتے ہیں لہٰذا نماز ہی نہیں پڑھ رہے. نماز پڑھیں کہتے کہ ارے بچہ آ کے بیٹھ جاتا، بولے جو بھی آزو بازو تھے اس کو ڈانٹتے. یعنی مطلب یہ کہ کئی بندہ کام کرتا ہوتا یا کوئی بندی کام کرتی ہوتی اور وہ بچہ غلطی سے آ کے بیٹھ گیا، ڈانٹنے لگتے کہ دیکھو میری نماز خراب کر دی اس نے. تو نماز خراب نہیں ہوتی. ہاں احتیاط اگر کوئی ہے سامنے تو اسے چاہیے کہ وہ احتیاط کرے. لیکن اگر کوئی نہیں دیکھا بچے کو اور وہ بچہ آ کر بیٹھ گیا، سجدے میں ہے بندہ جو بھی ہے یا بندی ہے، بندہ ہے سجدے میں بیٹھ گیا اور وہ بچہ آ کے اوپر سے بیٹھا اور اپنے ہاتھ پکڑ کر یعنی اپنے سجدے سے اٹھتے ہوئے اسے بازو بٹھایا، تو اس سے آپ کی نماز خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو اب کبھی میں نے کئی ایسے یعنی ہمارے ساتھ بھی ایسے یعنی گزرے نا واقعات کہ مائیں ہیں ہم تو الحمدللہ ہمارے بچے بھی سجدے میں آ کر ہمارے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے. تو ہم جب اٹھتے سجدے سے تو ان کو پکڑ کر اٹھتے اور بازو بٹھاتے، پھر سجدہ کرتے تو پھر آ کر بیٹھ جاتے. تو سبحان اللہ اس سے غصہ نہیں ہو. بعض ہوتا نا سجدے میں ارے کیا کر رہے ہیں، بولے آ کے بیٹھ جا رہے ہیں اوپر، غصہ آ جا رہا ہے. تو غصہ نہیں کرنا، بلکہ سنت رسول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یعنی بڑی محبت سے ان کو یعنی پیٹھ پر سے اپنے ہٹایا، بازو بٹھایا، پھر آ کے بیٹھے تو پھر اٹھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. چڑے نہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ناراض نہ ہو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے بعد کیا فرمایا دونوں سے کہ تم دونوں کی سواری تو کیا ہی خوب سواری ہے. یعنی کوئی چڑ کا اظہار یا پھر غصے کا اظہار نہیں کیا یا پھر ڈانٹا نہیں کہ اس طریقے سے نہیں بیٹھتے. چھوٹے بچے ہی بیٹھتے نا، بڑے تو کون بیٹھے گا. یعنی جس کو ہوش ہے لڑکا تو وہ تو نہیں بیٹھے گا، یا لڑکیاں جو بھی ہے جسے ہوش ہے تو نہیں بیٹھے گی. بالکل چھوٹے جو معصوم ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو بہرحال یہ حسن حسین رضی اللہ عنہما وہ خوش نصیب یعنی بچے تھے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹے مبارک پر چڑھے، گود مبارک میں بیٹھے، آپ کے دعاؤں کے مستحق بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میری بہنوں، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مرتبہ یعنی ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا تھا، تو اکثر تو خطبہ دیتے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی دیتے نا مسجد نبی میں خطبہ. تو جب آپ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، یہ بھی حدیث آتی ہے ترمذی کی ہی ہے. ہاں یہ حدیث بھی ترمذی کی ہے، صحیح حدیث ہے کہ ابو بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ کم سن حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں سرخ قمیص پہنے گرتے پڑتے آ گئے. سبحان اللہ. دیکھیے کیسے پیاری منظر کشی کی نا، کیسی پیاری منظر کشی کی. کس سے ہے روایت کردہ حدیث؟ ابو بریدہ رضی اللہ عنہ. ابو بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ کم سن صحابہ، یہ دونوں بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے دونوں. کون؟ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما. ابھی چلنا نہیں آ رہا، گرتے پڑتے آ رہے ہیں.
اور کیسے آ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، کیا فرما رہے ہیں کہ دونوں سرخ قمیص پہنے ہوئے، یعنی ریڈ قمیص پہنے ہوئے، ریڈ ڈریس پہنے ہوئے دونوں گرتے پڑتے آتے ہیں مسجد نبوی میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اتر کر دونوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا۔ کیا فرماتے ہیں؟ ابو بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، دونوں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، یعنی دونوں کو دو ہاتھوں سے لے لیا اور فرمایا اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ نے سچ فرمایا، تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو گود میں اٹھاتے ہیں، ممبر پر سے نیچے اترتے اور کہتے ثم قال، پھر کہتے ہیں صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد دونوں آزمائش ہے تمہارے لیے۔ میں نے دونوں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر کہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، میں نے دونوں بچوں کو گرتے پڑتے آتے دیکھا اور صبر نہیں کر سکا اور اپنی بات کا سلسلہ منقطع کر کے دونوں کو اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، یہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے میری بہنوں، یہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ دیکھیے خطبہ دے رہے ہیں اور وقت کے رسول ہیں، اور آپ خطبے کا سلسلہ منقطع کر کے یعنی روک کے جا کے دونوں کو گود میں اٹھا لیتے۔ سبحان اللہ، نیچے اتر کے، یعنی کس پہ بیٹھے رہتے؟ ممبر پہ چڑھے رہتے نا، ممبر پہ سے نیچے اتر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو دو ہاتھوں سے اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو یہ یعنی یہ جو ہم واقعات جب پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ، یعنی وہ ساری منظر کشی ہمارے نگاہوں کے سامنے آ جاتی نا، کہ ممبر رسول بھی الحمدللہ ہم نے دیکھا، آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے نا ممبر رسول، جو بھی مسجد نبوی میں گئے، اندر گئے تو دیکھا ہوگا نا۔ تو سبحان اللہ، تو وہ یہ حدیث پڑھتے ہوئے ہمیں وہ منظر کشی سامنے آ جاتی ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر بیٹھے، اور ادھر سے دونوں سرخ کپڑے پہنے ہوئے گرتے پڑتے آ رہے ہیں، یعنی لڑکتے لڑکتے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو کتنا پیارا لگتا ہے نا کہ مطلب بچے آ رہے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ وہ منظر کشی ساری گھوم جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور ان دونوں کو جا کر گود میں اٹھا لیا اور کہنے لگے کہ بے شک اللہ نے سچ کہا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، اور میں نے دونوں بچوں کو گرتے پڑتے آتے دیکھا، صبر نہ کر سکا اور اپنی بات کا سلسلہ منقطع کر کے دونوں کو اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، تو ایسی پیاری پیاری احادیث ان دونوں کے بارے میں ہے، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بارے میں، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید محبت کی تھی، تو ان سے ہم کیوں نہ محبت کریں۔ بے شک ہم اگر نہیں، دل میں نہیں تھی محبت، یا پھر تذکرہ آنے کے بعد اگر یہ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ دل میں یہ ڈیسائیڈ کر لیں، دل میں یہ ٹھان لیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم ان سے محبت کریں گے۔ اور ان سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اظہار محبت کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ تقاضا کیا ہے محبت کا؟ تقاضا یہ ہے محبت کا کہ جو کوششیں، جو کاوشیں، جو محنتیں انہوں نے کی تھی دین اسلام کو قائم کرنے کے لیے، اپنی جان تک دے دی۔ حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان تک دے دی، حسن رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے یعنی قربانیاں دے دی، اپنے کیا کہتے ہیں کہ امت مسلمہ میں انتشار کو روکنے کے لیے قربانیاں دی۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں ان کے بارے میں، اور سنیے کیا کیا باتیں آتی ہیں کہ سبحان اللہ، حسن رضی اللہ عنہ اپنی شکل و شباہت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے، بہت زیادہ مشابہ تھے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ دونوں بھی یعنی چہرہ، ہاتھ پیر وغیرہ حسن رضی اللہ عنہ جیسے تھے، اور جسامت جو تھی وہ حسین رضی اللہ عنہ جیسی تھی۔ الگ الگ روایات آتی ہیں، جیسے کہ بخاری کی روایت ہے کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت میں حسن رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی نہیں تھا۔ بخاری کی روایت آتی ہے، اور بھی بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ حسن و حسین دونوں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ بخاری کی حدیث ہے یہ بھی۔ اور میری بہنوں، حسین رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جگر گوشہ قرار دیا۔ کیا فرمایا؟ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا فرمایا؟ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، اور حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اپنی محبت کا اعلان کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے باوجود میری بہنوں کوفہ کے لوگوں نے کیسی یعنی بے دردی سے انہیں قتل کیا، شہید کر دیا۔ تو یہ شہادت کا مرتبہ تو سبحان اللہ انہوں نے پایا، اور اللہ کے پاس تو وہ عند اللہ تو بہت مقبول ہو گئے،
اور اللہ تعالیٰ ان کو یعنی شہادت کے بدلے میں جنت نصیب کیا انشاءاللہ. لیکن یہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے باوجود، آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ میرے جگر گوشے ہیں، یہ میرے پھول ہیں، اتنا سب کہنے کے باوجود مشرکین مشرکین اور کفار نہیں بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کوفہ کے لوگوں نے آپ کو شہید کر دیا تھا، جو کہ ہم محرم کی تاریخ جو ہے، محرم کی تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں، ہسٹری جو محرم کی ہسٹری ہے اس میں پڑھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کو کیسے انہوں نے شہید کیا تھا کوفے کے لوگوں نے. تو بہرحال اللہ نے ان کو یہ سزا بھی دی کہ بعض کہتے ہیں یہ کہ اللہ نے ان کو ایسی سزا دی کہ ان کی نسلیں نسل در نسل ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہونا پڑا. بہرحال یہ کہ یہ بڑے پیارے تھے دونوں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اہل بیت میں شمار ہونے کا بھی ان کو اعزاز ملا. جیسے کہ ترمذی کی صحیح حدیث آتی ہے، عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جن کی پرورش محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، یعنی عمر بن ابو سلمہ کے جو بیٹے تھے نا عمر، تو ابو سلمہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے شادی کی تھی نا، تو یہ پر عمر آپ کے زیر پرورش تھے، چھوٹے تھے نا عمر. تو عمر اور سلمہ یہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش ہی تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش فرمائی تھی نا. تو یہ کہتے ہیں، عمر بن ابو سلمہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ انما یرید اللہ، یہ والی جو آیت ہے نا، جو جس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے ہر طرح کی گندگی، کفر اور شرک کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے نا، جس کا ترجمہ ہے یہ ابھی جو میں پڑھ رہی ہوں آپ کے سامنے. کیا ہے وہ ترجمہ؟ اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے ہر طرح کی گندگی، کفر اور شرک کو دور کرے اور تمہیں خوب پاک کر دے. سورہ احزاب کی جب آیت نمبر 33 نازل ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت جب نازل ہوئی، آیت نمبر 33 سورۃ الاحزاب کی، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر میں تھے. کہاں تھے جب یہ آیت نازل ہوئی؟ ام سلمہ کے گھر میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کو بلایا، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، حسن رضی اللہ عنہ کو، حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور ان سب پر ایک چادر ڈال دی، اور علی رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے تھے تو ان پر بھی چادر ڈال دی، اور فرمایا یا اللہ یہ سب میرے گھر والے ہیں، ان سے گندگی دور فرما دے، انہیں خوب پاک صاف کر دے. اہل بیت ہیں یہ، کیا کہا؟ یہ اہل بیت ہیں، ان کو خوب پاک صاف کر دے. تو ام سلمہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں، یعنی میں بھی آ جاؤں چادر کے نیچے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی جگہ پر ہی رہو، تم اپنی جگہ پر بھی رہو، تم اپنی جگہ پر ہی رہو، تم تو نیکی پر ہی ہو، یعنی تم ٹھیک ہے، تم اپنی جگہ پر ہی رہو. اہل بیت سے مراد یہ ہیں حسن، حسین اور علی رضی اللہ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ اہل بیت ہیں. یعنی یہ اولاد کی اولاد، اولاد اور اولاد کی اولاد، یہ اہل بیت ہیں. باقی تو سب امہات المومنین ہیں. آپ لوگ یہ تو باقی جو بیویاں تھی وہ تو امہات المومنین تھی، لیکن یہ اہل بیت کس کو کہا گیا؟ اہل بیت کہا گیا فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، علی رضی اللہ عنہ کو، اور نواسوں کو. تو یہ اہل بیت ہیں، ان کو کہا گیا کہ یہ اہل بیت ہیں. میری بہنوں، حسن رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ تھی، حسن رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ تھی کہ شدید اختلافات کے وقت مسلمانوں کی دو جماعتوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کے لیے حسن رضی اللہ عنہ کو یعنی یہ سعادت ان کو حاصل ہوئی. کس کو؟ حسن رضی اللہ عنہ کو. ابھی میں نے کہا نا کہ حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ، حسین تو رضی اللہ عنہ تو اپنی جان دے دیے لوگوں کے اتحاد کے لیے، اور حسن رضی اللہ عنہ بھی ان دو بڑی بڑی جماعتوں کے اختلافات کو ختم کرنے کا باعث بنے اور دونوں میں اتفاق پیدا کیے. اس تعلق سے بخاری کی ایک حدیث بھی آتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا جبکہ حسن رضی اللہ عنہ آپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر لوگوں پر ڈالتے اور ایک نظر حسن پر، یعنی لوگوں کو دیکھتے اور حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتے، لوگوں کو دیکھتے اور حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا،
کیا فرمایا حسن رضی اللہ عنہ کو بتا کر لوگوں کو کیا فرمایا؟ میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور مجھے امید ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح ہوگی. کیا فرمایا؟ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح ہوگی. تو یہ کب ہوئی؟ یہ پیشن گوئی کب ہوئی؟ جب یعنی سبحان اللہ، علی رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، ان کا بھی انتقال ہوا. پھر عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، ان کا بھی انتقال ہوا. پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، ان کا بھی انتقال ہوا. پھر علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، ان کا بھی انتقال ہوا. اس کے بعد ایک گروہ بن گیا تھا علی رضی اللہ عنہ کی طرف، اور ایک گروہ بن گیا تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف. اور یہ سارے جو علی کے گروہ والے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ حسن کو خلیفہ بننا ہے. کیا کہہ رہے تھے؟ ہم حسن رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائیں گے. اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے سائڈ کچھ بہت سارے لوگ تھے، اور وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں، معاویہ ہی رضی اللہ عنہ ہی کیا کہتے ہیں کہ صحیح ہیں اس خلافت کے لیے. اب دونوں میں بہت انتشار ہو گیا. کیا ہوا میری بہنوں؟ دونوں میں بہت انتشار ہو گیا، اور قریب تھا کہ ایک بڑی جنگ چھڑ جاتی. تقریباً صحابہ ایک طرف ہیں، اب بعض تو صحابہ نے یہ اس کو فتنہ کہا اور کیا کیا، چھوڑ کر چلے گئے، مدینہ ہی چھوڑ کر چلے گئے. بولے کہ وہاں پہ رہیں گے نہیں، اطراف کئی کلومیٹر دور نکل گئے، اور وہاں جا کر دین اسلام کی تبلیغ میں لوگوں کو قرآن سکھانا، فقہ حدیث یہ سب سکھانے میں وہ یعنی اپنی زندگی وقف کر دی، اور کہا کہ ہمیں یہ فطروں میں نہیں جانا. اب دیکھیے یہاں پر آپ امیجن کریے کہ ایک بڑا گروہ اور اتنی بڑی سلطنت ہے، چھوٹی موٹی سلطنت نہیں ہے. سلطنت کتنی بڑی ہے؟ اتنی بڑی کہ تقریباً دنیا پر نقشہ چھایا ہوا ہے. اور یہ بڑی بڑی جماعتیں اگر لڑ پڑی تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی خون ریزی ہوتی. لیکن سبحان اللہ، حسن رضی اللہ نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو دستبردار کر دیا خلافت سے. کہہ دیا کہ میں خلیفہ نہیں بنوں گا. لوگ آ کے بولے لیکن آپ کو ہم خلیفہ بنائیں گے، آپ ٹھہر جائیے. بولے معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو نہیں مانیں گے. تو بولے کہ میں خود معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلیم کرتا ہوں، میں خلیفہ نہیں بنوں گا. آپ کا یہ ایک بات کہنی تھی کہ تمام ایک بڑا انتشار ہونے سے رک گیا. تو سبحان اللہ، یہ دیکھیے میری بہنوں، یہ ہمارے لیے مثال ہے کہ ہم جس سے محبت کی ٹھان لیتے ہیں تو پھر ہم یہ مثال بھی قائم کریں کہ ان سے ہم اگر محبت کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسی قربانی انہوں نے دی تھی ویسی قربانیاں ہم دیں. یہ نفس کی قربانی ہے. اب دیکھیے ان کو اگر وہ چاہتے تو اتنی بڑی دنیا کے بادشاہ بن جاتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اس سے کیا ہوگا؟ اختلاف بڑھے گا، لوگوں میں خون ریزی ہوگی. تو کیا کیا؟ اپنے منصب کو چھوڑ دیا، کہا کہ میں یہ منصب نہیں لوں گا. آج دیکھیے انہوں نے پوزیشن کو قربان کیا اور صلح کروائی. آج ہم نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ لوگوں کے درمیان صلح کرائی. سوچنے کا مقام ہے نا، سوچنے کا. کئی مرتبہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ ہمیں دونوں کا جھگڑا ہوتا. آپ کا کسی سے جھگڑا ہے، کوئی آپ کی طرف ہے، وہ ان کی طرف ہے، دونوں مل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کرو، وہ کرو، فلاں کرو. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں، میں نے معاف کیا، چھوڑ دیجیے اسے، تو ایک بڑا مسئلہ ہی حل ہو جاتا. اکثر ایسا ہوتا نا کہ مطلب ارے تمہارے ساتھ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ہم یہ کر دیں گے تمہارے لیے، وہ کر دیں گے فلاں کو. تو اگر آپ یہ بول دیں کہ نہیں ٹھیک ہے، میں نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجیے، لائٹ لے لیجیے، ہو گیا، دیکھ لیں گے آخرت میں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بدلہ دینے والا ہے. میں اپنا حق یہاں پر معاف کر رہی ہوں، اللہ بدلہ دینے والا ہے. تو انشاءاللہ وہ انتشار ختم ہوگا. تو میری بہنوں، دنیا میں ہم یعنی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس دنیا میں، تو ہمارے سامنے بھی ایسے کئی مواقع آتے ہیں. تو انشاءاللہ باذن اللہ آپ کو مجھے کیا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان پیارے بندوں سے محبت کا تقاضا یہ اظہار کریں ہم، کہ جیسے ان لوگوں نے یعنی اپنی زندگیوں میں کمپرومائز کر کے ایک بڑے بڑے فتنوں سے امت محمدیہ کو محفوظ کر لیا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ جیسے ان لوگوں نے کیا تھا تو ویسے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اپنے نفس کی قربانی دینے کی، اور اپنے یعنی حق کی قربانی دینے کی، اپنے نفس کی، اپنے حق کی، اپنے یعنی جذبات کی، اور اپنے خواہشات کی قربانی دینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. میری بہنوں، حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ جنت میں جوانی کی عمر میں فوت ہونے والے اہل ایمان کے سردار ہوں گے. یعنی دونوں بھی جوانی میں ہی فوت ہوئے.
دونوں بھی جوانی میں ہی فوت ہوئے. دونوں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی. یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے. ابو سعید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. سبحان اللہ. یعنی یہ بھی پیشن گوئی ہے دونوں کے بارے میں کہ وہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے. جیسے کہ ان کی ماں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کی ماں فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسے خواتین کی سردار ہوں گی جنت میں، تو یہ دونوں نوجوانوں کے سردار ہوں گے. سبحان اللہ. میری بہنوں، یہ تھا تذکرہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا. آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اب ہم تذکرہ شروع کر رہے ہیں کس کا؟ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ. میری بہنوں، یہ وہ صحابی تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. عبد المطلب کون تھے؟ کون تھے عبد المطلب؟ پتا ہے نا آپ کو عبد المطلب کون تھے؟ عبد المطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے. تو ان کا بیٹا یعنی عباس ان کے بیٹے تھے. تو پھر بیٹا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. تو عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ خدیم الاسلام ہیں. یعنی بہت پہلے ہی وہ اسلام قبول کر لیے تھے، لیکن غزوہ بدر تک اپنا ایمان چھپا کے رکھے تھے. کیا کیے تھے میری بہنوں؟ غزوہ بدر تک اپنا ایمان چھپا کے رکھے تھے. جب غزوہ بدر رونما ہوئی تو وہ لوگوں کے ساتھ آئے، مشرکین کے ساتھ آئے، غزوہ بدر میں وہ شریک تھے، لیکن انہوں نے جنگ نہیں کی مسلمانوں سے. جنگ نہیں کی. ان کے ساتھ تو آئے لیکن ہٹ گئے، جنگ نہیں کیے. حدیث یعنی سیرہ کی کتابوں میں آتا ہے کہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ خدیم الاسلام ہیں. یعنی انہوں نے پہلے اسلام قبول کیا لیکن اپنا اسلام چھپا کر رکھا. غزوہ بدر میں مشرکین کی طرف سے آئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، جس کا عباس سے آمنا سامنا ہو وہ عباس کو قتل نہ کرے. اعلان کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی مسلمان مجاہدین کو کہا کہ اگر تمہارے سامنے اب میرے چچا عباس آئیں تو ان کو قتل نہ کرنا، کیونکہ وہ مجبور کر کے لائے گئے ہیں، وہ مجبور ہو کر آئے ہیں. وہ یعنی اسلام قبول کر لیا انہوں نے لیکن چھپا رکھے ہیں، مخفی ہے ان کا ایمان، اور مجھے پتا ہے لہٰذا تم لوگ عباس رضی اللہ عنہ اگر تمہارے سامنے آئے تو انہیں قتل نہ کرنا، کیونکہ انہیں مجبور کر کے لایا گیا. عباس رضی اللہ عنہ کو ایک صحابی تھے ابو الیسر کعب بن عمرو رضی اللہ عنہ. کیا نام تھا ان کا؟ ابو الیسر کعب بن ہاں ابو الیسر تھا ان کا نام. ابو الیسر کعب بن عمرو رضی اللہ عنہ تھے. تو ان کے ہاتھ آئے تھے تو انہوں نے قیدی بنا لیا تھا. آپ کو کیا کیا تھا؟ قیدی بنا لیا تھا. تو عباس رضی اللہ عنہ نے خود ہی اپنا فدیہ ادا کیا اور مکہ واپس چلے گئے. پھر ہجرت کر کے مدینے کو لوٹ آئے تھے. اسلام تو انہوں نے جبھی قبول کر لیا تھا. سبحان اللہ. اور میری بہنوں، عباس بن عبد المطلب رضی اللہ نے انتہائی پر خطر اور رازدارانہ ایک بیعت ہوئی تھی، بیعت قبا ثانی. پتا ہے آپ کو کون سی بیعت تھی یہ؟ میری بہنوں، یہ باتیں معلوم ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے اسلام کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کا یعنی پرچار کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کوششیں کی، اور جب ہم کو پتا نہیں وہ کوشش کیا تھی تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میرا دین اسلام ہے. میرا دین اسلام جب ہے، جب میں کہوں دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، تو پھر مجھے پتا ہو نا اسلام کیسے قائم ہوا تھا، کیسی جدوجہد کرنی پڑی تھی صحابہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو میری بہنوں، ان جدوجہد میں سے ایک جدوجہد ہے بیعت عقبہ ثانی. کتنوں کو معلوم ہے ہم میں سے؟ ٹٹولیے، اپنے علم کو ٹٹولیے. آپ میں سے کتنوں کو معلوم ہے بیعت عقبہ ثانی کیا تھا؟ میری بہنوں، جس کو معلوم ہے وہ دوسروں تک پہنچائیے کہ ایسی بھی ایک بیعت ہوئی تھی، اور جس کو نہیں معلوم وہ سنیے کیا تھی وہ بیعت عقبہ ثانی. آپ کو پتا ہونا چاہیے میری بہنوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کیے تھے تو مدینہ ایسی اٹھ کے ہجرت نہیں کر لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے مدینے سے لوگ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کیا کہ آپ کو یہاں ستا رہے ہیں لوگ، تو آپ پریشان مت ہوئیے، آپ مدینہ آ جائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور ہم آپ کو بڑا سردار بنا دیں گے، اور ہم تمام اسلام قبول کر لیں گے، اور آپ کو ہم یعنی وہاں پر کیا کریں گے؟ بڑا بنا دیں گے، بادشاہ بنا دیں گے مدینے کا، یثرب کا.
یسرب کا بڑا بنا دیں گے آپ کو. ہم تمام وہاں پر یعنی تمام یسرب کہلاتا تھا جب مدینے کا نام یسرب تھا. تو بولے کہ یہ یسرب کے سارے لوگ آپ کے شیدائی ہیں, آپ کے اوپر اپنے جانیں فدا کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ آ جائیے ہمارے پاس. تو میری بہنوں, جب یہ بیعت لے رہے تھے وہ لوگ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باضابطہ بیعت لیا اور کہا کہ ہم آئیں گے. تو یہ چند لوگ پہلے آئے تھے, چند لوگ آئے تھے, اس کے بعد بہت زیادہ لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لینے کے لیے. تو یہ بیعت عقبہ ثانی کہا گیا اسے. تو اس موقع پر حالانکہ عباس بن عبد المطلب نے عباس رضی اللہ عنہ نے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا, لیکن آپ کو اسلام سے بھی محبت تھی, مسلمانوں سے بھی محبت تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بے حد محبت تھی. وہ محبت ہے کہ تقاضا تھا کہ آپ وہ بیعت عقبہ ثانی میں ایک بہت ہی سیکرٹ یہ بیعت ہوئی تھی, کیونکہ کسی کو پتہ نہیں چلنا تھا کہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے والے ہیں, اور وہاں پر ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اس بات پر کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت یعنی وہاں رکھیں گے ان کے پاس. تو یہ کسی کو نہیں بولنا تھا. تو عباس رضی اللہ عنہ بڑے رازدانہ طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے ہیں اس بیعت میں. دیکھیے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنا اسلام مخفی رکھا تھا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا, اسی لیے تو لے کے گئے نا. ورنہ تو اگر مطلب کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر وہ مشرکوں کو بول دیتے کہ دیکھو میرا بھتیجا ادھر چلے جا رہا ہے, وہ لوگ ان سے بلا لے رہے ہیں. ایسا نہیں تھا, بلکہ عباس رضی اللہ عنہ اسلام اندر اندر قبول کر لیے تھے. ان کا اپنا اسلام مخفی انہوں نے رکھا تھا, چھپا کے رکھا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے ہیں, اس پر خطر بیعت میں, یعنی خطرناک رازدارانہ طور پر پر خطر, یعنی خطرے سے بھری. اگر مکے کے مشرکین کو معلوم ہو جاتا یہ لوگ یہاں بیٹھ کے مکے کی گھاٹی میں ایک گھاٹی میں بیٹھ کے وہ بیعت کر رہے تھے, اگر انہیں پتا چل جاتا مشرکین و کفار کو مکے کے کہ یہاں لوگ بیٹھ کے رازدارانہ گفتگو کر رہے ہیں, تو آ کے حملہ کر کے پوروں کو ختم کر دے سکتے تھے, سارے مل کر آ کر انہیں مار سکتے تھے. تو سبحان اللہ, ایک پر خطر بیعت تھی, وہ ایک خطرے سے بھری ہوئی بیعت تھی. تو وہاں پر اہل مدینہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا پختہ عہد لیا عباس رضی اللہ عنہ نے. آئیے حدیث دیکھیے ابن کثیر میں ایک روایت آتی ہے, کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم سارے بیعت کے لیے گھاٹی میں جمع ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی تھے. حالانکہ اس وقت وہ اپنی قوم کے دین پر تھے, لیکن وہ چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں ساتھ رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہل مدینہ سے پختہ عہد لیں. اور یہ پختہ عہد لینے کے لیے وہ عباس رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ آتے ہیں. جب سب لوگ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو گئے, یعنی جب سب گفتگو کے لیے تیار ہو گئے, تو میری بہنوں, اوس اور خزرج یہ دو بڑے بڑے قبیلے تھے مدینے کے. تو یہ دونوں ملا کر بعد میں دو الگ الگ ہوئے, اوس اور خزرج. لیکن پہلے عرب لوگ اوس اور خزرج دونوں کو خزرج کے نام سے ہی پکارتے تھے. خزرج ایک ہی قبیلے کے نام سے دونوں کو پکارتے تھے. تو کیا ہوا, جب یہ لوگ جمع ہوئے تھے بیعت عقبہ ثانی میں, گھاٹی میں جمع ہوئے تھے پورے, تو عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے, اے خزرج کے لوگوں, یعنی تمام لوگوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں, اوس و خزرج سب کو کہتے ہیں, اے خزرج کے لوگوں, تم جانتے ہو کہ ہمارے درمیان محمد کی حیثیت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہتے ہیں, تم جانتے ہو کہ ہمارے درمیان محمد کی حیثیت کیا ہے. جو لوگ ہم جیسا دین رکھتے ہیں, یعنی ہم جیسا دین مطلب کفار, کہتے ہیں کہ جو مطلب ہم نے اعلان نہیں کیا نا اسلام کا, وہ انہوں نے جب تک اعلان نہیں کیا تھا اسلام کا, تو عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جیسے یعنی پرانے دین پر چلنے والے, کفر و شرک پر چلنے والے, ان سے ہم نے محمد کو اب تک محفوظ رکھا. یعنی مشرکین سے, کفار سے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک محفوظ رکھا ہے. وہ اپنی قوم میں عزت کے ساتھ رہ رہے ہیں اور اپنے شہر میں محفوظ ہیں, لیکن اب وہ ہر قیمت پر تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں اور وہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بس رضی اللہ عنہ, یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جان کو خطرہ نہیں ہے, ہم ہیں یہاں پر, ہم جب تک ہیں ان کی جان کو خطرہ نہیں ہے, لیکن یہ جانا چاہتے ہیں تمہارے پاس, یہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں, تمہارے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں. اس لیے اگر تم سمجھتے ہو کہ جس مقصد کے لیے تم انہیں بلا رہے ہو اسے پورا کرو گے, یعنی وہاں پر تم اسلامی حکومت قائم کرو گے, وہاں پر تم ان کی حفاظت کرو گے اور تم ان کے تابع دار بنو گے, اس مقصد کے لیے تم بلا رہے ہو نا, اور انہیں ان کے مخالفین سے تم بچاؤ گے,
تو اس صورت میں تمہارا بوجھ تمہارے سر ہے، اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہاں لے جانے کے بعد انہیں بے سہارا چھوڑ کر الگ ہو جاؤ گے، تو پھر بہتر ہے ابھی انہیں چھوڑ دو۔ کیا کہتے ہیں؟ بہتر ہے ابھی محمد کو چھوڑ دو، یہ ہمارے پاس محفوظ ہے بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ تم اگر ان کی حفاظت کرتے اپنے بچوں سے زیادہ، اپنی عزت سے زیادہ، اپنی شہرت سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ تم ان کی حفاظت کرو گے تو اسی صورت میں لے جاؤ۔ اگر تم یہ عہد نہیں کرتے تو بولے کہ میں اپنے بھتیجے کو تمہارے پاس جانے نہیں دوں گا۔ تو لوگوں نے کہا اے عباس، لوگوں نے کہا اے عباس، ہم نے آپ کی بات سن لی۔ کیا کہا انہوں نے؟ اے عباس، ہم نے آپ کی بات سن لی، ہم سمجھ گئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، بے شک ہم اپنی جان سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد کی حفاظت سے زیادہ، اپنی جان کی حفاظت سے زیادہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ یہ انہوں نے بیعت لی۔ کس کس نے؟ سارے مدینے کے لوگوں نے۔ کہنے لگے وہ لوگ اے عباس، ہم نے آپ کی بات مان لی، اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے، ہم میں سے اپنے لیے اور اپنے رب کی رضا کے لیے جو عہد ہم سے لینا چاہتے ہیں لے لے۔ کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ آپ جو جو بولیں گے ہم قبول کر لیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ جو بولے وہ سن لیں گے ہم، یعنی آپ کیا کیا بیعت لینا چاہتے ہیں ہم سے لیجئے، ہم تیار، آپ کو ہر وہ زبان ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کیا ہم سے عہد لینا چاہتے ہیں لے لیجئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قربانیاں کی تھی میری بہنوں صحابہ نے، یہ عہد کر لیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا دیں گے کہ ہم اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے، اپنی اولادوں کو قربان کر دیں گے، اپنے مال کو، دولت کو، ہر چیز کو قربان کر دیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خراش آنے نہیں دیں گے۔ یہ عہد و پیمان تھا صحابہ کا۔ اور یہ عباس رضی اللہ عنہ یہ عہد و پیمان کروانے لگائے، بولے کہ مطلب اگر تم لوگ اس چیز پر راضی ہو تو میں چھوڑوں گا اپنے بھتیجے کو۔ تو یہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عباس رضی اللہ عنہ کی۔ اور میری بہنوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عباس رضی اللہ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ سن لیجیے اور ایک حدیث ترمذی کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے چچا ہیں، اور آدمی کا چچا اس کے باپ کے برابر ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگوں، کہتے ہیں کہ عباس ام رسول ہے، امو، یا کہتے ہیں ام، کہتے ہیں چچا کو، ام رسول ہیں، عباس ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّا أَمَّ الرَّجُلِ صِنْوَ أَبِيهِ، وَإِنَّا أَمَّ الرَّجُلِ صِنْوَ أَبِيهِ، یعنی اور باپ کا، چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہوتا ہے۔ اور میری بہنوں ایسی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عباس رضی اللہ عنہ سے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا تھا، جیسے میں نے آپ کو پچھلے ابھی کہا کہ عباس رضی اللہ عنہ کو قید کر کے لایا گیا تھا، بدر کے قیدیوں میں آپ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کی کراہنی کی آواز سنی، اپنے چچا کے کراہنے، یعنی قیدی تھے نا، زنجیریں باندھ کر انہیں لایا گیا تھا، تو چچا کے کراہنے کی آواز سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رات بے چینی میں مبتلا رہے، نیند نہیں آئی۔ آپ کے چچا کے کراہنے کی آپ کو آواز آئی تو بے چین ہو گئے، بے چین ہو گئے۔ ایک روایت آتی ہے یزید بن اسعم رضی اللہ عنہ کی، یزید بن اسم رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے کہ بدر کے قیدیوں میں عباس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے چین تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں بے چین ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عباس کے کراہنے کی آواز سے میں بے چین ہو رہا ہوں، میرے چچا عباس کے کراہنے کی آواز سے میں بے چین ہو رہا ہوں۔ تو صحابہ میں سے کسی نے اٹھ کر عباس رضی اللہ عنہ کی مشکیں ڈھیلی کر دی، یعنی جو بندھے ہوئے تھے نا زنجیر میں، تو وہ زنجیریں ڈھیلی کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے، اب مجھے عباس کے کراہنے کی آواز نہیں آ رہی؟ یعنی سبحان اللہ، خوش ہو گئے کہ مطلب عباس رضی اللہ عنہ کرا نہیں رہے۔ تو اس آدمی نے بتایا، میں نے عباس کی مشکیزیں ڈھیلی کر دی ہیں، یعنی جو باندھے تھے زنجیروں سے، تو بولے ڈھیلی کر دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے غور سے سنیے میری بہنوں، بڑی پیاری بات ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنی ہی مشقیں تمام قیدیوں کی بھی ڈھیلی کر دی جائیں۔ اللہ اکبر! یہ تھا انصاف میری بہنوں، یعنی کہ میرے چچا ہے نا جی، میں تو وقت کا نبی ہوں، میرے چچا ہیں ان کی کرو بس سے باقی کے چھوڑ دو، نہیں۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ کی مشقیں ڈھیلی کر کی گئیں تو دوسروں کے جتنی قیدی ہیں سب کی بھی
اسی طرح ڈھیلی کی جائے جتنی ڈھیلی ان کی مشقیں کی گئی، ان کی مشقیں کی گئی. مشقیں یعنی وہ جو باندھتے نا نوٹس جو رہتے لوہے کی زنجیروں کے. اللہ مستعان. یعنی میری بہنوں، عباس رضی اللہ عنہ کی تکلیف پر آپ تکلیف سے بے چین ہو رہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہی. دیکھیے چچا کی محبت تو ہے، چچا کی محبت بے حد دل میں ہے، بے چین ہو جا رہے ہیں، سو نہیں سک رہی، بے چین ہو جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے چچا ہے ان کے ساتھ الگ معاملہ کرو. نہیں، آج ہم کتنی مرتبہ ایسا کرتے، کتنی مرتبہ. یعنی میرا بیٹا داماد ہے گھر کا، اس کو الگ سلوک کرنا تھا. بیٹوں جیسا سلوک کیوں کرے، اس کے ساتھ ایک الگ سلوک. ہمارے پاس دیکھیے کیسی ذہنیتیں ہماری ہوتی ہے. داماد ہے تو اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا، اور ایک گھر کا داماد ہے اس کو عزت دینا چاہیے تھا. عزت عزت تڑپ جاتے ہیں. الگ معاملہ تھا اس کا، تو الگ، وہ تو داماد ہے گھر کا، بولے الگ معاملہ اس کا ہوتا ہے. تو یہ حرکتیں جو ہم الگ معاملہ والی کرتے ہیں نا، یہ تو ہم تو بڑی جٹھانی ہے بھائی، ہمارے ساتھ تو ایک الگ معاملہ چاہیے تھا، سب کے ساتھ ہم کو ہاں کریں. تو نعوذ باللہ یہ الگ والی جو ہوتی ہے نا، میرا میں بڑی، میں یہ کہہ سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عباس تو میرے چچا ہیں، ان کا مرتبہ تو بڑا ہے. لیکن نہیں، سب کے ساتھ جیسا سلوک، اپنے چچا کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک رکھا. سبحان اللہ. اور چچا عباس رضی اللہ عنہ بھی ایسے نہیں کہ مطلب یہ کہے کہ دیکھو تمہارا اسلام کیسا ہے، کہ میں تو چچا ہوں تمہارا، ایسا معاملہ تمہارے ساتھ نہیں کرنا. تم کو تو معلوم ہے میں نے اسلام پر کتنی مہربانیاں کی مسلمانوں کے ساتھ، جیسے کہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا مشرکین سے، ہجرت کے لیے بیعت عقبہ ثانی کے لیے اتنا پرخطر بیعت میں شامل تھے، لیکن وہ احسانات یاد نہیں دلاتے. شریف النفس انسان وہ ہوتا ہے جو اپنا سلوک، اپنا امتیازی حیثیت اپنے آپ کی نہیں بتاتے. سبحان اللہ. تو یہ تھے میری بہنوں عباس رضی اللہ عنہ. اور ایک مرتبہ یعنی ترمذی کی حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان کے لیے مغفرت فرمائی، اور ان کے بیٹے کے لیے بھی. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا نام عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا، جو عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے فرمایا کہ تم سوموار کی صبح اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ آنا، میں تمہارے لیے دعا کروں گا جس سے اللہ تجھے اور تیرے بیٹے کو فائدہ پہنچائے گا. تو عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ عباس اور اس کے بیٹے اور ان کے بیٹے کی مغفرت فرما دے. کیا کہا؟ اے اللہ عباس، اللہم اغفر للعباس وولدہ مغفرتن ظاہرتن و باطنتن. یعنی اللہ ظاہری مغفرت فرما دے، باطنی مغفرت فرما دے، جس سے کوئی گناہ باقی نہ رہے. لا تغادر ذنبا اللہم احفظہ فی ولدہ. اور دعا کرتے ہیں یا اللہ عباس کو عباس کے یا اللہ ایسی مغفرت فرما دے ان کی کہ باطنی ظاہری مغفرت، باطنی مغفرت، اور جس سے کوئی گناہ باقی نہ رہے. یا اللہ عباس کو توفیق دے کہ وہ اپنے بیٹے کے تمام حقوق ادا کرے. ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ یہ پیاری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر نام لے کر عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے کے لیے کی. اور میری بہنوں ایک لاسٹ پوائنٹ اور بہت زبردست پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میری بہنوں عمر رضی اللہ عنہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، ان کی بھی وفات ہوگی. اس کے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ، بڑا پیارا واقعہ ہے کہ اس میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خرابت داری کی وجہ سے دعا کروایا کرتے تھے. بخاری کی حدیث ہے. غور سے سنیے اس حدیث کو اور اس سے مسئلہ اخذ کریے. کیا ہے حدیث میں؟ کیا آتا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قحط کے زمانے میں عباس بن عبد المطلب سے بارش کی دعا کرواتے اور فرماتے اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم آپ کی جناب میں آپ کے نبی کو دعا کے لیے وسیلہ بناتے تھے اور آپ بارش فرما دیتے. اب نبی کی وفات ہو گئی، ہم آپ کی جناب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو، نبی کے چچا کو دعا کے لیے وسیلہ بناتے ہیں، ہم پر بارش فرما. میری بہنوں اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ بخاری کے اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ کو وسیلہ بنایا اپنی دعا میں. وسیلہ کہتے ہیں کہ ان سے دعا کروانا، یعنی نیک لوگ اگر کوئی ہوتے ہیں تو ان سے اگر دعا کروائی جاتی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. خاص کر ایسے موقع پر، وہ ہمیشہ نہیں دعا میں یاد رکھیے، دعا میں یاد رکھیے، یہ نہیں. یہ ہمیشہ کی جو مطلب ہمارا تکیہ کلام بن گیا نا، دعا میں یاد رکھیے، دعا میں یاد رکھیے. اب کہتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھیں گے، پھر یاد بھی نہیں رکھتے.
دھوکہ بازی ہو جائے گی نا، وعدہ خلافی ہو جائے گی، نعوذ باللہ. فوری اسی وقت دعا کر دیں. اگر کسی نے کہا آپ سے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اسی وقت ان کے لیے دعا کر دیں، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، آپ کی میری ہم سب کی مغفرت، اسی وقت دعا کر دیں. ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ وعدہ کر لیا آپ نے کہ ہاں دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ہاں ضرور یاد رکھیں گے، ضرور یاد رکھیں گے، پھر بعد میں لائٹ لے لیے تو کیا ہوتا تھا؟ وعدہ خلافی ہو جاتی وہ بھی. کیونکہ مسلمان مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے قول کا پابند ہوتا ہے. تو میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات نہیں پائے تھے، جب آپ باحیات تھے، زندہ تھے، اس وقت قحط جب بھی ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور بارش ہوتی تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ وفات پا گئے. اب جا کر صحابہ نے خبروں پر ناڑے نہیں بنے، چادریں نہیں چڑھائی، پھول نہیں برسائے، بولے کہ جا کے چادر چڑھا رہے ہیں، بولیں گے کہ اللہ کے رسول ہماری لیے دعا کیجیے. جا کے ناڑے بن رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کیجیے. قحط سے دور ہونے کے لیے جا کے ان کی قبر کا طواف کر رہے ہیں، ان پر ناڑے بن رہے ہیں. یہ نہیں کیا. سبحان اللہ. کیا کیا؟ کیا کیا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ کو پکڑا، کہا جا کے عباس، اے عباس آئیے، آپ آئیے. جا کے ان کو لائے، لا کے بولے کہ چلیے سب دعائیں استسقا پڑھیں گے، یعنی بارش ہونے کے لیے دعا پڑھیں گے، آپ دعا کریے، ہم آمین کہیں گے، کیونکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. تو میری بہنوں، اس سے ثابت ہوتا کہ زندہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دعا کا وسیلہ بنا سکتے ہیں. زندہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دعا کا وسیلہ مطلب ان سے دعا کروا سکتے ہیں، لیکن جو فوت شدہ ہیں ان کی دعاؤں کا وسیلہ لیتے نہیں. ان کی دعاؤں کا وسیلہ ہم نہ لیں گے، نہ ان کی دعاؤں میں، نہ ہماری دعاؤں میں یہ کہیں گے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو کہتے ہیں نا لوگ، کیا ان کے نیکیوں کے طفیل میں، ان کے مطلب نیکیوں کے، ان کے کیا بولتے پیروں کی مٹی کی دھول میں معاف کر دے. ایسی ایسی عجیب اور غریب باتیں کرتے ہیں جو کہ شریعت میں ثابت نہیں ہے. تو عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کروائی تھی اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے. تو اسی لیے عباس رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کروائی. کس کے لیے؟ بارش کے لیے. اور انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش فرما دیتے جب آپ دعا کرتے. تو یہ پیارے پیارے صحابی تھے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ. اور ان کے اس فعل سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے میری بہنوں کہ فوت شدہ آدمی سے دعا کروانا جائز نہیں ہے. یعنی جو شخص کا انتقال ہو جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے ولی نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے ولی یا نبی ہی کیوں نہ ہو، ولی نہیں بلکہ نبی ہی کیوں نہ ہو، ان سے ان کے وسیلے سے دعا نہیں کرواتے، بلکہ زندہ آدمی سے دعا کروانا جائز ہے اور یہ درست ہے. تو یہ پیارے تذکرے ہم نے پڑھے حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ کے، رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ تعالیٰ ان تمام سے راضی ہو. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان کے جو واقعات زندگی ہے ان سے ہم سبق حاصل کریں اور اپنی زندگیوں میں اس سے رائج کریں. اور ان کے جو پیارے پیارے اسباق ہم نے سیکھے ہیں ان صحابہ کے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں تک اس کو پہنچانے والیاں بنائے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.